intelligence organization. दीनो वतन से मोहब्बत करने वाले 5 नौजवानों की तहलका खेज दास्तान, जिन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों को खूब तिगनी का नाच नचाया। कहानी में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कभी ना भूलने वाले इस इंतहाई दिलचस्प जासूसी और एक्शन से भरपूर सफर का आगाज करते हैं। नाश्ते की मेज पर चाय पीते हुए साकिब की नजरें एक अजीबोगरीब इश्तिहार पर ठहर गईं। बिल्कुल हैरान कुन इश्तिहार। साकिब ने चाय की प्याली रखकर तीसरी मर्तबा जरूरत है का इश्तिहार गौर से पढ़ा। लिखा था 5 ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो दीन की सरबुलंदी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर खतरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हो। शराइत तालीम कम अज कम मैट्रिक हो, ज़हीन और खुसूसी सलाहियतों के हामिल हो, बिला मुआवजा काम करना चाहते हो, उम्र की हद 15 साल से 18 साल है। फौरी राब्ता कीजिए 2090753664 कराची। खतरात का मुकाबला, खुसूसी सलाहियतें, बिला मुआवजा और सबसे हैरान कुन चीज राब्ता नंबर था जो ना मोबाइल नंबर था और ना टेलीफोन नंबर। अगर मोबाइल नंबर होता तो शुरू में कोड नंबर जरूर होता और अगर टेलीफोन नंबर होता तो 7 नंबरों से ज्यादा न होता। उसका दिल कह रहा था कि ये सच है, लेकिन सोचते सोचते साकिब ने जिंजलाकर अखबार मेज पर पटक दिया। सिर्फ और सिर्फ मजाक। साकिब ना चाहते हुए भी बड़बड़ाया। अचानक दरवाजे पर इत्तलाई घंटी बजी। साकिब ने जल्दी से शोएब आ गया का नारा लगाकर दरवाजा खोला तो हस्बे तवक्को दरवाजे पर शोएब खड़ा मुस्कुरा रहा था। आहा शोएब, कैसे हो? आओ अंदर आओ, मुझे मालूम था कि दरवाजे पर तुम ही होगे। साकिब ने शोएब से हाथ मिलाते हुए अंदर आने की दावत दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पर मैं ही हूँ? मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई इत्तला नहीं दी थी। शोएब ने हैरानगी से पूछा। बस मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि शोएब आने वाला है, साकिब ने संजीदगी से कहा। हैरत है भाई, शोएब ने हैरत से अपनी बमें उचकाते हुए कहा। यार इन बातों को छोड़ो, तुम ये अजीबो गरीब इश्तिहार पढ़ो और मुझे इसका मतलब समझाओ। साकिब को अचानक इश्तिहार का ख्याल आ गया। शोएब ने भी इश्तिहार को पढ़ा और थोड़ी देर खामोशी के साथ कुछ सोचते हुए आंखें घुमाने लगा। साकिब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इश्तिहार हमारे ही लिए है। अलबत्ता राब्ता नंबर अजीबो गरीब है। वैसे मेरे ख्याल में ये नंबर देने का मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ ज़हीन अफराद ही जुस्तजू और खोज लगाकर राब्ता करें, जैसा कि इश्तिहार में भी तहरीर है। वाकई शोएब, तुम ठीक ही कहते हो, हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। साकिब ने शोएब की बात से इत्तफाक किया। चलो फिर हो जाए जहानत का मुकाबला। शोएब ने मुकाबले की दावत दी और दोनों अपने जहन के घोड़े दौड़ाने लगे। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि दोनों ने एक साथ नारा लगाया, वो मारा। मैंने तो नंबर का मुइम्मा हल कर लिया, अब तुम बताओ तुम क्या समझे? साकिब ने खुश होते हुए कहा। समझना क्या है, ये मोबाइल नंबर है जिसके इब्तदाई 2 नंबर 03 गायब है। शोएब ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, मेरा भी यही ख्याल है, तो फिर मिलाया जाए नंबर। साकिब ने ख्याल जाहिर किया। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मेरे ख्याल में पहले सोच विचार कर ली जाए तो बेहतर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शोएब ने अनजाने खौफ का इजहार करते हुए कहा। नहीं, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि दाल में एक दाना भी काला नहीं है और शायद कुदरत हमसे कोई अहम काम लेना चाहती है। साकिब ने अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल करते हुए कहा। अगर तुम्हारी छठी हिस्स यही कहती है तो फिर मिलाओ नंबर, क्योंकि तुम्हारी छठी हिस्स है बड़ी शानदार। शोएब ने साकिब की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास ऐसी कौन सी खुसूसी सलाहियतें हैं कि हम इस अजीम काम के लिए मुंतखब हो जाएं। मुझे तो बज़ाहिर ऐसी कोई सलाहियत नजर नहीं आती। साकिब ने मायूस होते हुए कहा। अरे भाई, अपनी खूबी किसी को खुद नजर नहीं आती। तुम्हारे पास तो ऐसी सलाहियत है जो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। मेरा इशारा तुम्हारी छठी हिस्स की तरफ है और वैसे भी हम जोडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और वक्त पड़ने पर बड़े बड़ों को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकते हैं। शोएब ने पुरअज़्म लहजे में कहा। तो साकिब का चेहरा भी खुशी से दमक उठा। तो फिर देर किस बात की, अल्लाह का नाम लेकर नंबर मिलाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर साकिब ने नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से बारी मर्दाना आवाज उभरी। हेलो, कौन? अस्सलामुअलैकुम सर, आपसे इश्तिहार के सिलसिले में बात करनी थी। शायद आपको चंद बाहिम्मत नौजवानों की जरूरत है। साकिब ने पुरएतमाद लहजे में बात शुरू की।
کل شام 5 بجے سفاری پارک گلاب کا پھول۔ اتنا کہہ کر دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی۔ یار بڑا عجیب آدمی ہے، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی اور فون کاٹ دیا۔ ثاقب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں وہ فون پر تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس نے تمہیں کیا جواب دیا؟ شعیب نے بےتابی سے پوچھا۔ کل شام 5 بجے سفاری پارک اور گلاب کا پھول کہہ کر اس نے لائن کاٹ دی۔ ثاقب نے کہا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کل اس سے ہم دونوں ملاقات کر لیں گے۔ شعیب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مگر کس سے ملاقات کریں گے مسٹر شعیب؟ اس شخص نے نہ تو اپنا نام بتایا ہے اور نہ ملاقات کی جگہ۔ سفاری پارک تو بہت بڑا ہے، اسے کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ ثاقب نے اصل مسئلہ کی طرف توجہ دلائی۔ ہاں بھائی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ویسے اس نے گلاب کے پھول کا اشارہ دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ شخص گلاب کے پھول کے پاس بیٹھا ہو، یا پھر وہ اپنے کپڑوں پر گلاب کا پھول لگا کر آئے اور ہم اسے شناخت کر لیں۔ شعیب نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں بھائی نہیں، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ خود کپڑوں پر پھول لگا کر آئے۔ اس طرح تو وہ سب کی نظروں میں آ جائے گا، جبکہ وہ اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کپڑوں میں پھول لگا کر جائیں اور وہ ہمیں آسانی سے شناخت کر لے۔ کیا سمجھے؟ ثاقب نے تفصیل سے شعیب کو سمجھایا۔ بالکل صحیح، تو پھر کل کی ملاقات طے ہے۔ میں شام 4 بجے تمہارے گھر آؤں گا، پھر ہم ساتھ چلیں گے، شعیب نے جوش میں کہا۔ دوسرے دن شام 5 بجے گلاب کا پھول لگائے ثاقب اور شعیب جیسے ہی سفاری پارک کے دروازے پر پہنچے، ایک شخص ٹہلتا ہوا ان کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میرے پیچھے آئیے۔ ثاقب اور شعیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اس اجنبی آدمی کے پیچھے چل دیے۔ 10 قدم آگے سفید رنگ کی ایک کار تیار کھڑی تھی۔ وہ آدمی کار میں جا بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر دونوں دروازے کھول دیے۔ ثاقب اور شعیب جلدی سے کار میں بیٹھ گئے اور کار یونیورسٹی روڈ پر دوڑنے لگی۔ آبادی ختم ہو چکی تھی اور کار اب جنگل و بیابان میں دوڑ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک شکستہ عمارت کے پاس کھڑے تھے۔ کار سے اترتے ہی اس اجنبی شخص نے پراسرار انداز میں عمارت کے اندر آنے کا اشارہ کیا، جس کا دروازہ کار کے رکتے ہی کھول دیا گیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، انہیں یکلخت ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ہر چیز گرینی اور سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو بے شمار ساز و سامان سے سجا کمرہ انہیں حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ یعنی اس ویرانے میں شکستہ عمارت کے اندر کا حال ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ثاقب اور شعیب نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں پہلے سے 2 بچے موجود ہیں، جن کے ہاتھوں میں گلاب کے پھول نظر آ رہے تھے، یعنی وہ ان سے بازی لے چکے تھے۔ آپ لوگ ابھی آپس میں بات نہیں کر سکتے، صرف انتظار کریں، اوکے؟ اسپاٹ چہرے والا شخص مختصر ہدایات دے کر فوراً باہر نکل گیا، جیسے اسے بھی بات کرنے کی اجازت نہ ہو۔ انسان ہے یا روبوٹ؟ شعیب آہستگی سے گویا ہوا۔ واقعی یار بڑا ہی پراسرار قسم کا آدمی ہے، بالکل روبوٹ جیسا چہرہ ہے۔ ثاقب نے بھی ہدایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خسر پسر جاری رکھی۔ اسی دوران ایک اور لڑکا کمرے میں اسی آدمی کے ساتھ داخل ہوا۔ بوکھلاہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ شاید اکیلا اتنی پراسرار جگہ پر آنے پر حیران و پریشان تھا۔ وہ بھی آ کر ہمارے سامنے والے صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب ڈرائنگ روم میں کل 5 افراد جمع تھے کہ اچانک ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے سے ایک خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوا اور وہ شخص باوقار انداز میں چلتا ہوا مرکزی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اچھا، تو آپ لوگ ہیں جو اسلام اور پاکستان کی خاطر جان پر کھیل سکتے ہیں؟ نووارد نے 5 لڑکوں پر طائرانہ نظر دوڑاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تمام لڑکے خاموش رہے، جیسے نووارد ہی کو بولنے کا موقع دینا چاہتے ہوں۔ میرا نام سعید خان ہے اور ماسٹر خان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ تو پھر سمجھیے کہ آپ لوگ اس عظیم کام کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ ماسٹر خان نے سنجیدگی سے 5 بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر وہ انٹرویو اور آخر میں آنے والے بچے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ وہ سب میں حاصل کر چکا ہوں۔ پورے شہر سے کل 8 بچے ہی اپنی ذہانت سے رابطہ کر سکے، جن میں آپ 5 بھی شامل ہیں۔ رابطہ کرنے والے 8 بچوں کے فون نمبر ٹریس کر کے ساری معلومات جمع کی جا چکی ہیں، جو میرے ہاتھ میں ہیں، اور تھوڑی دیر بعد آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ اس میں آپ کا نام، ولدیت، پتہ، فون نمبر، تعلیم اور مشاغل وغیرہ سب کچھ درج ہے۔ نووارد نے 5 کو مزید حیرانی میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا؟ 5 بچوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ جی ہاں، مجھے خوشی ہے کہ 8 میں سے آپ 5 خوش قسمت ہیں جو کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہاں، البتہ شرائط کے مطابق مجھے آپ کی خصوصی صلاحیتیں معلوم کرنی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ ماسٹر خان انہیں ڈرائنگ روم سے ملحق اپنے خصوصی کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، لیکن سر وہ عظیم کام؟ شعیب نے چلتے چلتے تجسس بھرے انداز میں پوچھنا چاہا۔ یہ مرحلہ طے ہو جائے پھر ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آپ ابھی سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ماسٹر خان نے شعیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ خودکار طریقے سے بند ہو گیا۔ کمرے میں ماسٹر خان کی کرسی کے علاوہ صرف 5 کرسیاں موجود تھیں۔ وہ 5 ایک ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔
یہ کمرہ انتہائی سیکریٹ ہے، صرف میرے اور آپ کے استعمال میں رہے گا، کسی دوسرے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کمرے سے باہر آواز بھی نہیں جا سکتی۔ آپ لوگ ہر بات یہاں کھل کر سکتے ہیں، تو پھر شروع کریں۔ ماسٹر خان نے ثاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام ثاقب ہے اور پچھلے سال ہی میٹرک، صرف خصوصی صلاحیت بیان کرے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کے بارے میں ساری معلومات میرے پاس ہیں۔ ماسٹر خان نے ثاقب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری چھٹی حس بہت تیز ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے خطرے کا احساس وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ ثاقب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چھٹی حس؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی عملی تجربہ کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے۔ ماسٹر خان نے ہنستے ہوئے کہا، عملی تجربہ؟ ثاقب نے چند لمحے کے لیے سوچا، تو پھر سنیں، کمرے میں کوئی ساتواں شخص موجود ہے۔ ثاقب نے سنجیدگی سے کہا تو ماسٹر خان سمیت سارے کرسی سے اچھل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماسٹر خان زور سے چلایا۔ جی ہاں سر، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر ہمیں کمرے کی تلاشی لینے دیجیے، میں اپنی بات ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ ثاقب نے پراعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم تلاشی لے سکتے ہو، لیکن اگر یہاں سے کوئی شخص برآمد نہ ہوا تو۔ ماسٹر خان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ثاقب چیخا، شعیب اپنے پیچھے دیکھو۔ اچانک شعیب پلٹا اور فوراً ہی ایکشن لے کر فلنگ کک کا بھرپور وار پردے کے پیچھے سے نمودار ہونے والے شخص پر کیا، جو حملہ کرنے سے پہلے ہی زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اتنی دیر میں باقی لڑکے اسے قابو کر چکے تھے۔ اب حیران ہونے کی باری ماسٹر خان کی تھی۔ اب میری چھٹی حس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ ثاقب نے زمین پر گرے ہوئے شخص کے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، ویل ڈن نوجوان، تم نے تو کمال کر دیا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ شخص کمرے میں داخل کیسے ہو گیا۔ خیر وہ تو میں اسے اگلوا ہی لوں گا۔ سر اب تو ہم آ چکے ہیں نا، اب کوئی ساتواں شخص یہاں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ شعیب مسکراتے ہوئے بولا، بالکل مجھے یقین ہے، اگر مجھے تم لوگوں کا ساتھ مل گیا تو کوئی بھی ہمارے مشن میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ ماسٹر خان نے تعریفی نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، سر ہمارا تعارف چل رہا تھا، اسے ٹھکانے لگائیں تاکہ ہماری میٹنگ کا سلسلہ آگے بڑھے۔ ثاقب نے اوندے منہ پڑے شخص کو ایک لات رسید کرتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر ماسٹر خان نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کہنے لگا، نوید، میرے کمرے سے ایک شخص پکڑا گیا ہے، اسے اٹھوا کر کمرہ نمبر 9 میں بند کر دو، اس سے ابھی بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ نہیں سر، میرے خیال میں آپ اپنی بات بھول رہے ہیں، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ نوید صاحب سے کہیں کہ اس شخص کو کمرے کے باہر وصول کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شعیب نے دیگر ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوب، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ابھی سے کام سنبھال لیا، حالانکہ ابھی تو آپ کا تعارف چل رہا ہے۔ ماسٹر خان شعیب کی حاضر دماغی کی داد دیتے ہوئے بولے، سر کام کیوں نہیں سنبھالیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ پانچوں اس عظیم کام کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ وقاص نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، واقعی آپ لوگوں نے تو مجھے لاجواب کر دیا ہے، آپ کی یادداشت تو واقعی کمال کی ہے۔ ماسٹر خان وقاص کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، سر یہی تو میری خاص صلاحیت ہے کہ میں ہر پڑھی ہوئی تحریر، دیکھا ہوا منظر اور سنی ہوئی بات یاد رکھتا ہوں۔ وقاص ماسٹر خان کے تعریفی کلمات پر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں ثاقب دوسرے دو لڑکوں کی مدد سے بنے ہوئے شخص کو گھسیٹ کر دروازے کے باہر کر چکا تھا۔ اچھا، پھر تو آپ کا بھی امتحان لینا پڑے گا، ماسٹر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل سر، میں تیار ہوں۔ وقاص نے کرسی پر صحیح سے بیٹھتے ہوئے کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اشتہار میں رابطہ نمبر کیا دیا گیا تھا؟ اچانک ماسٹر خان نے پوچھا۔ کیوں نہیں سر، میری یادداشت کے مطابق وہ نمبر تھا 2090753364۔ وقاص نے بلا جھجک صحیح نمبر دہرایا۔ زبردست۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جس کار میں لایا گیا ہے اس کار کا نمبر کیا تھا؟ ماسٹر خان نے فوراً ہی دوسرا سوال کر ڈالا۔ انہیں یقین تھا کہ وقاص کار کا نمبر نہیں بتا سکے گا۔ میرے خیال میں اس کا نمبر تھا CWX3975۔ وقاص قدرے سوچتے ہوئے بولا، بس بھائی، واقعی ہم آپ کی یادداشت کو مان گئے، آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، آپ کا دماغ تو کمپیوٹر سے کم نہیں۔ ماسٹر خان نے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اور سر میرا نام عمران ہے۔ اس بار عمران نے اپنا تعارف کروایا۔ میرے پاس ایسی کوئی خاص صلاحیت تو نہیں ہے، البتہ کمپیوٹر پروگرامنگ پر مجھے عبور حاصل ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے آپ مجھ سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے ممکن ہو۔ عمران نے مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ ہماری ٹیم میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ زبردست بھائی، اس طرح تو ساری پلاننگ آپ ہی کمپیوٹر پر کریں گے اور دشمن کے نیٹ ورک کو تباہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ بالکل، تھوڑی سی محنت اور ورکنگ سے ہم دشمن کا نیٹ ورک تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ عمران نے ماسٹر خان کی تائید کرتے ہوئے کہا، چلیں اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ان سے کچھ بات کر لیں۔ بہت بے چینی کے ساتھ بار بار پہلو بدل رہے ہیں۔
ماسٹر خان شعیب کی طرف رخ کرتے ہوئے بولے، سر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں زیادہ دیر تک ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے ہر وقت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ورنہ میری بے چینی قابل دید ہوتی ہے۔ ویسے میرا نام شعیب ہے اور میرے پاس تو کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں بولتا بہت زیادہ ہوں۔ ثاقب نے شعیب کا جملہ مکمل کیا تو تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سر یہ نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے، ثاقب نے کہا۔ یہ تائی کمانڈو اور جوڈو کراٹے کا ماہر ہی نہیں بلکہ ماسٹر ٹرینر بھی ہے، اور مجھے بھی جوڈو کراٹے کا شوق اسی نے دلایا تھا۔ یہ کئی مقابلوں میں اول انعام حاصل کر چکا ہے اور لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ خارش ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ دیکھ چکے ہیں، جہاں کوئی غلط بات دیکھتا ہے فوراً بیچ میں کود پڑتا ہے، کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، یہ افضل ایمان ہے۔ ثاقب نے تفصیل سے شعیب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بھائی واہ، آپ لوگوں کی صلاحیتیں سن کر بلکہ دیکھ کر تو میں حیران ہوں، آپ لوگ میری توقعات سے بڑھ کر ہوشیار نکلے۔ اب تو مجھے بے چینی ہونے لگی کہ آپ کے آخری ساتھی کے پاس کیا صلاحیت ہے، یہ بھی مجھے کچھ تیز ترار سے لگ رہے ہیں۔ ماسٹر خان زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو سب سے آخر میں اکیلے وہاں پہنچا تھا، سر میرا نام زبیر ہے اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، بس اپنا ذہن لڑا کر میں نے آپ سے رابطہ کر لیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں بھی منتخب ہو جاؤں گا۔ ویسے اپنے ان چاروں ساتھیوں کی صلاحیتیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں چاہنے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکوں گا۔ لیکن میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک زبیر نے ایک گہری سانس لی اور یکدم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، جیسے اسے کسی بچھو نے ڈک مار دیا ہو۔ تمام لوگ حیرانی سے اسے تکنے لگے۔ سر باہر آگ لگی ہوئی ہے، مجھے دھوئیں کی بو محسوس ہو رہی ہے، شاید بہت تیز آگ ہے، سر جلدی کیجیے، زبیر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں تو کسی قسم کی بو محسوس نہیں ہو رہی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور اگر باہر آگ لگ بھی جائے تو اس کمرے میں بو داخل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہی نہیں ایئر پروف بھی ہے۔ ماسٹر خان نے اتنے اطمینان سے بیٹھے بیٹھے کہا تو دوسرے چاروں لڑکے بھی پرسکون ہو گئے، مگر زبیر کے چہرے سے اب بھی پریشانی کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ بھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ چیخا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں سر، باہر واقعی آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو ہم انٹرکام سے اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، اور اگر یہ بات واقعی سچ نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سونگنے کی حص انتہائی درجے کی ہے اور آپ ہماری ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں، بلکہ بہت اہم جگہ۔ ماسٹر خان نے سنجیدگی سے کہا اور انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا، ہیلو نوید، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو ماسٹر خان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ پتہ نہیں یہ نوید کہاں چلا گیا، مجھے بتائے بغیر تو یہ ہل بھی نہیں سکتا، چلو باہر نکل کر دیکھتے ہیں۔ ماسٹر خان پانچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سر مجھے بھی خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی ہے، باہر کوئی گڑبڑ ہے، شاید ہم خطرے میں ہیں۔ ثاقب دائرے کی صورت میں آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ ماسٹر خان نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر کا منظر ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ باہر دھواں ہی دھواں بھر چکا تھا، گو کہ آگ ابھی مکان کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن کھڑکی سے باہر کا منظر اور اٹھتے ہوئے شعلے یہ اشارہ دے رہے تھے کہ ایک آدھ گھنٹے کے بعد پورا مکان آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ماسٹر خان جلدی سے نوید کے کمرے کی طرف دوڑے تو پانچوں لڑکے بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ نوید کے کمرے کا سارا سامان اور کاغذات بکھرے پڑے تھے اور نوید ایک کونے میں بے ہوش اوندا پڑا تھا۔ ماسٹر خان نے فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا تو پتہ چلا کہ لائن بھی کاٹ دی گئی ہے۔ ماسٹر خان نے جلا کر ریسیور پٹخ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور موبائل سے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ہیلو ہیلو، ہاں میں ماسٹر خان بات کر رہا ہوں، خان ہاؤس کے اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے، فوراً 2 فائر بریگیڈ روانہ کرو، اوکے۔ یہ کہہ کر ماسٹر خان نے موبائل آف کیا اور واپس نوید کے کمرے کی طرف دوڑے۔ پانچوں لڑکے بھی بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے، ایسی صورتحال کا تو انہوں نے آج تک سامنا نہیں کیا تھا۔ نوید ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ ماسٹر خان نے جلدی سے نوید کو سیدھا کیا تو نیچے سے ایک پرچی برآمد ہوئی جس پر لکھا تھا، ماسٹر خان ہمارے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، کیوں اپنے ساتھ ان معصوم بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہو، تم مکمل ہماری نگرانی میں ہو، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنے ساتھی کو ہم چھڑا کر لے جا رہے ہیں، اگر تم زندہ بچ گئے تو پھر ملاقات ہوگی، فقط بلیک ڈیتھ۔ ماسٹر خان نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس مختصر سے پیغام کو پڑھ کر جلدی سے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اور نوید کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ پانی کے چھینٹے منہ پر پڑے تو نوید نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نوید یہ سب کیسے ہوا، کون آیا تھا؟ ماسٹر خان نے نوید کا کندھا پکڑتے ہوئے کہا، سر جسے آپ نے پکڑ کر میرے حوالے کیا تھا وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ تھا، شاید اس کے ساتھی آس پاس چھپے ہوئے تھے، وہ کل 4 تھے۔ جیسے ہی میں اسے کمرہ نمبر 9 میں لے جا کر بند کرنے لگا، پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بہت زد و کوب کیا۔ آخر میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ماسٹر خان سے کہہ دینا کہ راہ کے خلاف تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، باز آ جاؤ۔
نوید نے جلدی جلدی ساری کہانی سنا ڈالی۔ آگ آہستہ آہستہ مکان کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ماسٹر خان، نوید اور پانچوں لڑکے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ آگ ڈرائنگ روم کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ نرم و گداز صوفے جس کا لطف ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھا رہے تھے اب دڑا دڑ جل رہے تھے۔ سب کا کھانس کھانس کے برا حال ہو چکا تھا۔ عمران کی حالت سب سے خراب تھی۔ اس کی آنکھیں آگ کی تپش کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ آگ لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ماسٹر خان نے دوبارہ فائر بریگیڈ کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ماسٹر خان کے علاوہ سب کی حالت خراب تھی۔ سب کے لبوں پر مختلف دعائیں تھیں اور اللہ سے مدد کی درخواست جاری تھی۔ آخر کار دور کہیں سے فائر بریگیڈ کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دی۔ آدھے گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، مگر آدھے سے زیادہ مکان جل کر خاک ہو چکا تھا اور ساری کارروائی میں رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی باتیں کل صبح 10 بجے کریں گے۔ ٹھیک 9:30 بجے آپ کو گاڑی گھر پر لینے آ جائے گی، اور ہاں، کل آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اسی طرح کے خطرات سے کھیلنے کے خواہش مند ہوں تو تیار رہیے گا۔ بصورت دیگر آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ماسٹر خان نے دو ٹوک الفاظ میں پانچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن سر، ہمارا گروپ ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور دشمن نے ہمیں ٹریس کر لیا اور نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ کارروائی بھی کر ڈالی، یعنی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہونے والی بات ہوگی۔ پھر ہماری کامیابی کے آگے کیا امکانات ہیں؟ زبیر نے اپنی دانست میں کافی معقول سوال پیش کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارا دشمن ابھی تک ہم سے لا علم ہے۔ کیا؟ پانچوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر یہ سب کیا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے؟ وقاص نے فوراً ہی حیرت سے سوال داغا۔ ہم را کے خلاف کوئی گروپ نہیں بنا رہے ہیں، ہمارا دشمن تو کوئی اور ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو کل کی میٹنگ کا انتظار کرنا پڑے گا، ساری باتیں یہاں نہیں ہو سکتی۔ اب تم لوگ گاڑی میں بیٹھو۔ ماسٹر خان نے پانچوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماسٹر خان سے ہاتھ ملا کر پانچوں لڑکے کار میں بیٹھ گئے اور 11 بجے تک اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوسرے دن صبح 10 بجے پانچوں لڑکے کراچی کے ایک پوش علاقے کلفٹن میں واقع ایک گھر میں پہنچا دیے گئے۔ ماسٹر خان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ پانچوں کو دیکھ کر ماسٹر خان خوش ہو گیا۔ مجھے یہی امید تھی کہ تم سب لوگ ضرور آؤ گے۔ ماسٹر خان نے پانچوں کو باری باری گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ ماسٹر خان نے سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر ماسٹر خان نے سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور بولا، آج ہم اصل موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کتابیں آپ لوگ اٹھا لیں اور اس کا مطالعہ آپ میٹنگ کے بعد یہی کر سکتے ہیں، باہر نہیں لے جا سکتے۔ ماسٹر خان کے کہنے پر میز پر موجود پانچوں کتابیں سب نے باری باری لے لی، جس کے سر ورق پر ٹاپ سیکرٹ یعنی انتہائی خفیہ کے علاوہ کچھ تحریر نہیں تھا۔ جیسا کہ میں اپنا تعارف کرا چکا ہوں کہ میرا نام سعید خان ہے اور ماسٹر خان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ پاکستان آرمی میں کرنل رہ چکا ہوں اور پاکستان کی ایک خفیہ ایجنسی کی ذمہ داری بھی رہی ہے۔ جیسے جیسے ماسٹر خان اپنا تعارف کروا رہا تھا، پانچوں لڑکوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ خفیہ ایجنسی میں ہونے کی وجہ سے مجھے بھارت اور اسرائیل جانے کا موقع بھی ملا۔ بھارت میں جاسوسی کرنے کے الزام میں مجھے 3 سال جیل بھی کاٹنی پڑی اور بالآخر میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال بھارت کی خفیہ ایجنسیاں میرے پیچھے لگ گئی، میرے سر کی قیمت لگ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 6 مہینے آرام کرنے کے بعد میری ذمہ داری اسرائیل میں لگ گئی۔ وہاں میں ایک کالج میں بطور لیکچرار ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جاسوسی بھی کرتا رہا۔ اسی دوران میرا فلسطین بھی آنا جانا رہتا تھا۔ وہاں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ میں نے کسی حد تک ان کی مدد بھی کی، لیکن بہرحال میں مجبور تھا کیونکہ میرا مشن کچھ اور تھا۔ میں 2 سال نہایت کامیابی کے ساتھ وہاں کام کرتا رہا۔ اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسیاں میری سرگرمیوں سے لا علم رہی۔ اسی دوران اسرائیل کی ایک خفیہ فائل اور ایک کیسٹ میرے ہاتھ لگ گئی، جس میں ساری منصوبہ بندی درج تھی جو یہودیوں نے آج سے تقریباً 100 برس قبل تیار کی تھی۔ اس فائل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو تباہ کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے ناپاک عزائم موجود تھے۔ آج بھی وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس ناپاک منصوبے پر عمل کر رہے ہیں اور عیسائیت کو تباہ کر کے اب اسلام کے خلاف مل کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک کے حکمران تو انہوں نے خرید لیے، مگر مسلمان قوم کو قابو میں نہ کر سکے۔ جب یہ خفیہ فائل میرے ہاتھ لگی اور میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے خلاف نفرت کے جذبات شدید تر ہو گئے۔ اور پھر اسرائیلی حکام کو پتہ چل گیا کہ ان کی خفیہ فائل جسے وہ 100 سال سے چھپائے ہوئے تھے چوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد میرے پیچھے لگ گئی اور مجھے وہاں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ پاکستان آ کر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ اسرائیل کے خلاف جو پلان میں نے اپنے دماغ میں تیار کیا تھا وہ میں
فوج میں رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ پانچوں لڑکے ٹکٹکی باندھے پلک جھپکائے بغیر ماسٹر خان کی طرف دیکھ رہے تھے اور باتیں سننے میں محو تھے۔ سر، کیا اب ہمیں اسرائیلی فوج سے لڑنا پڑے گا؟ زبیر نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم تو ابھی سے گھبرا گئے، میری بات تو مکمل ہونے دو۔ میرے خیال میں تم لوگ میری باتوں سے بور ہو رہے ہو۔ چلو پہلے ایک کپ چائے ہو جائے، پھر وہ کیسٹ سنیں گے جو بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگی تھی۔ اسے سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور اسرائیلی عزائم کو سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ وہ کیسٹ آج سے تقریباً 100 سال قبل اس میٹنگ کی ہے جس میں دنیا بھر سے 100 اہم یہودیوں کو، جن کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، جرمنی بلایا گیا تھا اور دنیا پر قبضے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ سر، آپ نے تو ہم سب کو تجسس میں ڈال دیا۔ چائے بعد میں پی لیں گے، میرے خیال میں پہلے وہ کیسٹ سن لی جائے۔ شعیب نے دلچسپی لیتے ہوئے مشورہ دیا۔ یہی تجسس تو میں تم لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بغیر تو ہمارا کام آگے چل ہی نہیں سکے گا۔ لو چائے آ گئی، بس اسے پی کر آگے بڑھتے ہیں۔ پانچوں نے جلدی جلدی چائے ختم کر ڈالی اور بے چینی سے ماسٹر خان کی چائے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ چائے پینے کے بعد ماسٹر خان نے اپنی جیب سے وہ کیسٹ نکالی اور ٹیپ ریکارڈر میں ڈال کر بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر تک کھر کی آوازیں آتی رہی اور پھر ایک شخص کی آواز ابھری جو انگریزی میں بول رہا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم گیریسن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی میٹنگ نہایت خفیہ ہے، اور جس ہال میں آپ حضرات بیٹھے ہیں یہ جرمنی کے شہر برلن کا وہ میٹنگ ہال ہے جو زیر زمین اور نہایت خفیہ ہے۔ میرے جاری کردہ سرکولر کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات تو آ چکی ہوگی کہ یہاں موجود افراد میں سے ہر ایک کا تعلق یہودیت سے ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد بہت اہم ہے اور شاید بہت طویل بھی۔ آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے وہ مذہب نسلی بنیاد پر ہے، اور ہماری تعلیمات کے مطابق یہودی صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی ماں یہودی ہو، لہٰذا ہم کسی شخص کو یہودی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، باغی ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور عیسائی عیسائیت کو پھیلا رہا ہے۔ مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور عیسائی دوسرے نمبر پر ہیں، مگر ہم یہودی اس دنیا میں سب سے کم ہیں۔ 6 ارب لوگوں کی دنیا میں صرف چند کروڑ یہودی، یعنی آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن ہمارا پلان یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا ہے اور اپنے زیر دست کرنا ہے، یعنی اس دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ مسٹر گیریسن نے انتہائی مکروہ انداز میں الفاظ ادا کیے۔ کیا؟ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھری جن میں حیرانی نمایاں تھی۔ جی ہاں، آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرا پلان فولاد سے زیادہ مضبوط اور پہاڑ سے زیادہ بلند ہے اور ہم اس پر بہت غور و فکر کر چکے ہیں۔ اب آپ کے مشورے اور رضامندی کے ساتھ ہم اسے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار حضرات شمار ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہودیت کو بچانے اور اسے مضبوط بنانے میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مالی وسائل سے بھی ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ مسٹر گیریسن نے پر امید لہجے میں کہا۔ مسٹر گیریسن، آپ پہلے اپنا منصوبہ پیش کریں، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہیرو کے سب سے بڑے تاجر مسٹر جیکسن نے گیریسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بالکل، میں اپنا منصوبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر ایک بات آپ لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ منصوبہ بیان کرنے کے بعد کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ منصوبہ انتہائی خفیہ ہے، اور اگر یہ راز منظر عام پر آ گیا تو سمجھ لیں کہ وہ یہودیت کا آخری دن ہوگا، کیونکہ مسلمان اور عیسائی اس زمین پر ایک بھی یہودی کو نہیں بخشیں گے۔ لہٰذا جو لوگ یہودیت کے ساتھ مخلص ہیں وہ یہاں تشریف رکھیں، باقی حضرات یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مسٹر گیریسن نے اپنی بات ختم کر کے پورے حال پر نظر دوڑائی، لیکن کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، یہ ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے مذہب کے ساتھ نہایت مخلص ہیں۔ تو سنیے، ہمارے منصوبے کی ساری تفصیلات کتابی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ سکون سے اس کا مطالعہ کر سکیں گے، لیکن مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ دنیا پر قبضے کے لیے ہمیں 4 مختلف محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ساری دنیا کی دولت کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے۔ اس کے لیے دنیا کے تمام بڑے بڑے بینکوں کو منہ مانگے داموں خریدنا ہے اور نئے بینکوں کا قیام عمل میں لانا ہے، جس میں سب سے اہم عالمی مالیاتی بینک ورلڈ بینک کا قیام ہے، جو تمام بینکوں کو کنٹرول کرے گا۔ اس طرح ہماری اپنی دولت کے علاوہ دوسروں کی دولت پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا اور ہم جس طرح چاہیں گے اسے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، میڈیا کو اپنے قابو میں لانا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے اہم ریڈیو چینلز اور اہم میگزین اور بڑے بڑے اخبارات کو خریدنا ہوگا اور ساتھ ہی نئے نئے میگزین اور اخبارات کو متعارف کرانا ہے۔ اس طرح پوری دنیا صرف وہی سنے گی جو ہم چاہیں گے، وہی پڑھے گی جو ہم انہیں پڑھانا چاہیں گے، اور وہی کچھ دیکھے گی جو ہم دکھانا چاہیں گے۔ اسی میڈیا کے ذریعے ہم فحاشی و عریانی اور بے حیائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں عام کر دیں گے تاکہ وہ اخلاقی طور پر بھی کمزور ہو جائیں۔ نمبر 3،
یہودی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے فلسطین کے علاقے کو چنا ہے اور ہمارے مذہب کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست قائم کرنی ہوگی اور عربوں سے ان کی زمینیں چھیننی ہوگی۔ اس کے بعد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو لا کر اس میں آباد کریں گے۔ اس طرح ہمارا بھی ایک وطن ہوگا جہاں بیٹھ کر ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں گے۔ نمبر 4، عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے اور ان جنگوں کو مذہبی رنگ دے کر ہم دونوں کو کمزور کر دیں گے۔ اس کے لیے ہم اپنا جاسوسی نیٹ ورک موساد کے نام سے مضبوط کریں گے، عیسائیوں اور مسلمانوں کو خرید کر اپنا کام نکالیں گے اور ان ممالک پر اپنی مرضی کے حکمران مسلط کریں گے جو صرف اور صرف ہمارے غلام ہوں گے۔ مسٹر گیریسن نے نہایت شفاقی کے ساتھ اپنے گراؤنڈ منصوبے کو ممبران کے سامنے پیش کر دیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی اچانک کیسٹ بند ہو گئی اور تمام افراد جو بڑے انتباہ کے ساتھ کیسٹ سن رہے تھے ایک گہرا سانس لے کر سیدھے بیٹھ گئے۔ یہودیوں کے عزائم اس کیسٹ میں بھی تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے اس خفیہ فائل میں ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، وہ اپنے ناپاک منصوبوں پر بڑی کامیابی سے عمل پیرا ہے اور ہمارا مشن ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہے۔ ماسٹر خان ٹیپ ریکارڈ سے کیسٹ نکالتے ہوئے بولے، سر آپ کے خیال میں 100 سال میں وہ کتنے فیصد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ عمران نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ 70 سے 80% تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے عیسائیت کو نشانہ بنایا اور مقررہ ہدف سے پہلے ہی انہوں نے عیسائیوں کو اخلاقی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ آج وہ یہودیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور یہودیوں کے ہی اشارے پر مسلمان ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی باری آئی، لیکن تمام تر سازشوں کے باوجود مسلمان ہر دفعہ ان سے اپنی گردن چرا لیتا ہے، شاید اس لیے کہ اسلام ایک سچا اور مکمل دین ہے اور یہ اتنی آرام سے یہودیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں، انشاءاللہ۔ سر، اتنی بڑی منظم طاقت سے ٹکرانا کیا خودکشی کے مترادف نہیں ہے؟ مجھے تو یہ افسانوی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ثاقب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، واقعی وہ ایک منظم طاقت تھی، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہودی دنیا کی سب سے زیادہ بزدل قوم ہے کیونکہ وہ موت سے ڈرتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود لڑنے کے بجائے عیسائیوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور خود دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اور فلسطین میں قیام کے دوران میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہودی فوج کے سامنے کوئی بچہ بھی ہاتھ میں پتھر لے کر آ جائے تو جدید اسلحہ ہونے کے باوجود دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ صرف اسلحہ، ٹیکنالوجی اور دولت کے بلبوتے پر دنیا بھر میں دہشت گردی کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم پانچوں سے آپ کس طرح کا کام لینا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شعیب نے دو ٹوک الفاظ میں ذہن میں اٹھنے والا سوال پوچھ ڈالا۔ میری پلاننگ کے مطابق سب سے پہلے تم سب کو 6 مہینے کی ٹریننگ لینی ہے، جس میں ہر اعتبار سے مکمل فٹ ہونے کے بعد 2 مہینے کا اسپیشل کورس ہوگا جس میں حساس آلات کا استعمال، خفیہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات اور میک اپ کے ذریعے شکل تبدیل کرنے کی مکمل ٹریننگ دی جائے گی۔ ماسٹر خان سانس لینے کو رکے، یعنی 8 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہم عملی فیلڈ میں آ جائیں گے؟ زبیر نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، 4 ماہ تک تم لوگ ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک دشمن عناصر کے خلاف اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرو گے اور اس کے بعد ہم 6 افراد کی ٹیم مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ نام نہاد دشمن ریاست میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں اسرائیل کے اندر گھس کر کارروائی کرنی ہوگی؟ وہ پانچوں حیرت سے چلائے۔ یقیناً ہمیں دشمن کے قلب پر حملہ کرنا ہوگا، تبھی ہم دشمن کی سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں۔ ماسٹر خان نے پانچوں کے حیرت سے کھلے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر پاسپورٹ تو دور کی بات ہے، ہمارا تو شناختی کارڈ تک نہیں بنا، اور پھر گھر والوں کو کس طرح راضی کریں گے؟ وقاص، جو کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا، بولا، ان معاملات کی فکر آپ کو نہیں کرنی، آپ کو صرف حامی بننی ہے، باقی کام میرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماسٹر خان کی بات پر پانچوں لڑکے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔